अस्सलाम वालेकुम जी और आदाब। आज हम एक अहम मौजू पे ऊपर गुफ्तगू करने लगे हैं और ये मौजू बड़ा हसास भी है और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप भी उसी हसासियत से ही उसको सुने, पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय या मेरे ऊपर कोई फतवा लगाने की बजाय। मैं उसके अबलागी महासद के ऊपर गुफ्तगू करूँगा, कम्युनिकेशन एस्पेक्ट के ऊपर। वो है जी, एक ट्वीट किया है जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा ने और उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे बच्चों को पुणा जाता, पंजाबी में कहते पुणना, हाँ मेरे बच्चों को पुण देंदे ने, इन्हां दी आपस की सियासत है। ये क्रक्स है उसका कि इनकी आपस की सियासत है और मेरे बच्चों का नाम लेते हैं, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। मैं इसलिए पाकिस्तान छोड़ के आई थी, मैं वो पढ़ूंगा पहले, लेकिन मैं आपसे ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ। इमेजेस है जी, एक वीकली मैगज़ीन नहीं होते, रोज़ाना अखबार जब आता है तो उसके साथ छोटे मोटे मैगज़ीन होते हैं, हम तो वो मैगज़ीन उठा के साइड पे रख देते हैं। बच्चों का होता है, किसी दिन शोबिज़ का होता है, किसी दिन बुक रिव्यू होता है, फिर संडे का अलग से एक मोटा सारा मैगज़ीन होता है, उस दिन अखबार डबल होता है। ठीक, तो ये जो सारा कुछ हम पढ़ते हैं, ये जो करते हैं, ये जो देखते हैं, तो हम तो खैर अखबार के जो पुराने हैं नागरिक पुराने जो सामने हैं रीडर हैं, कारी हैं, वो उठा के उस मैगज़ीन वाले हिस्से को साइड पे रख देते हैं, वो इतना ज़्यादा देखना होता है। लेकिन वो उस मैगज़ीन का एक एक मैगज़ीन है जिसमें मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस किया जाता है, उसका एडिटोरियल लिखा गया और उस एडिटोरियल के अंदर खातून ने, जो खातून है या जो साहब है, उन्होंने, चूँकि एडिटोरियल के नीचे नाम नहीं ना होता, तो उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की जनाब वज़ीर आज़म से कि और मरीम नवाज शरीफ दोनों से कि आप जो एक दूसरे के बच्चों के बारे में और एक दूसरे के बुज़ुर्गों के बारे में बदज़ुबानी करते हैं, तो खुदारा ये तर्क कर दीजिए। ये तासुब एसमेटिक जो होते हैं वो वाले, एंटी सेमेटिक जो कहते हैं उसको, वो वाले जो हैं वो मतलब कि ना पास किया करें। तासुब पर मबनी अल्फाज जो है वो एक दूसरे के बारे में ना कहा करें। उसको टैग करके फिर जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा ने एक आर्टिकल उसको ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी माई किड्स आर बीइंग, आगे कोट शुरू, being raised in the lap of Jews, announced Maryam Nawaz Sharif today. I left Pakistan in 2004 after a decade of anti-Semitic attacks by the media and politician, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, and weekly death threats and protest outside my house, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप, but still it continues. मेरा ख्याल ये है कि ये भाभी जो हैं हमारी, ये कुछ थोड़ा सा इनको गुजारिश की जाए, रिक्वेस्ट की जाए और सूरत हाल समझाई जाए। पहले तो बात ये है कि आप जिस शहर में रहती थी, मैं भी उसी शहर में मुकीम हूँ और वहीं पे बैठा व्लॉग कर रहा हूँ और मैं सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और सहाफ़ी कुछ ना कुछ करे या ना करे, वो हालात हाज़रा पे अमूमी हालात के ऊपर नज़र रखता है, रोज़ाना को 3-4 अखबारात पढ़ता है, तो इस तरह की कोई हरकत जो है उसके नोटिस में आ जाती है अगर ऐसी हुई हो। मेरा दफ्तर जो है वो उस वक्त का जो दफ्तर था वो आपके जहाँ पे आप मुकीम थी ज़मान पार्क से 500 गज़ की विसिनिटी के अंदर था और जर्नलिस्ट के लिए तो ये तकरीबन हमसाया ही होता है, क्योंकि उसने मोटरसाइकिल पे किक मारनी है या गाड़ी को स्टार्ट करना है और जनाब स्पॉट पे पहुंच जाना। मुझे याद है 1 या 2 इस तरह के वाक़यात होते जो आपने मुजाहरे, हर वीकेंड के ऊपर मुजाहरे वाली बात जो लिखी है ना, ये आपने मुनासिब नहीं लिखा, ये बिल्कुल गलत बात है। 2-1 मुजाहरों का मुझे याद पड़ता है, मेरी याददाश्त साथ देती है कि वो हुए थे, लेकिन सोसाइटी के अंदर जनरली उसको इतने खौफनाक तरीके से रिजेक्ट किया गया था कि वो दोबारा नहीं हुए थे। आपके हवाले से डॉक्टर इसरार साहब ने कोई, पहले आपका नाम हायका रखा गया था, तो आपके नाम के ऊपर उन्होंने कहा था कि इसका तर्जुमा ये बनता है कि उतरने वाली क़यामत, आसमान से उतरने वाली क़यामत को, इस तरह का उन्होंने कहा था।
اور انہوں نے جو بھی اس کے علاوہ گفتگو کی وہ آپ کے ایکس ہسبینڈ کے حوالے سے کی، آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ دوسری بات یہ اہم ہو گئی، میں نے کہا ریکارڈ کو سٹریٹ کیا جائے، مطلب مجھے وہ چاہیے ہوں گے، مطلب میں کتنا ناآگاہ جرنلسٹ ہوں گا کہ اگر آپ کے گھر کے باہر ہر ویکنڈ پہ مظاہرہ ہوتا تھا اور میں نہیں جانتا اس کو، اور میں نے یہ ویلا کرنے سے پہلے 2-4 لوگوں کو بھی پوچھا اور ان کے اندر جناب عمران خان نیازی صاحب کے قریبی عزیز بھی شامل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، جو لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں اینٹی سیمیٹک قسم کی باتیں کہتے ہیں، ظاہر آپ کا انٹریکشن میرے ساتھ تو نہیں تھا، میں نے تو 2 دفعہ کارڈ خرید کے بھی شوکت خانم کے ڈنر کے اندر شرکت کی، لیکن آپ سے ملاقات کا یا آپ سے قریب ہو کے حال چال پوچھنے کا مجھے تو شرف حاصل نہیں ہوا۔ یقیناً آپ سے جو جن لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہوگا وہ یا تو جناب عمران خان صاحب کی فیملی کے افراد ہوتے ہوں گے یا ان کے دوست احباب ہوتے ہوں گے، تو ان کے دوست احباب جو ہیں وہ پاکستان کے نمائندہ لوگ نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، نہ پاکستانی سوسائٹی کے، نہ پاکستان کے اندر جو میجورٹی ایک مڈل کلاس پائی جاتی ہے، طبقہ پایا جاتا ہے، وہ اس کے نمائندہ نہیں ہیں۔ تو اگر انہوں نے کوئی باتیں آپ کو ایسی کہی ہیں آپ سے انٹریکشن ہوتے وقت، تو آپ ان کو پاکستانی سوسائٹی کی وجہ سے نہ اس سے دل گرفتہ ہوئیے۔ اب آ جائیے کہ میں کوئی مریم کا ڈیفینڈر نہیں ہوں یا اس کا ترجمان نہیں ہوں، یہ وہ جو آپ دیں اور ان کا دیں، بنیادی طور پہ پاکستان کا کلچر آپ اتنا عرصہ رہی ہیں اور میرا خیال ہے سمجھ نہیں پائیں، تو میں نے کہا ذرا اس کے اوپر آپ کو روشنی ڈال دی جائے کہ پاکستان کے اندر کلچر یہ ہے، اور یہ جو گالی ہے، یہ جو دوسرے کو نام سے پکارنا ہے، یہ بڑا ایک کامن سا فیکٹر ہے کہ اگر آپ نے مجھے گالی دی ہے تو میں بھی آپ کو گالی دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے میری ماں کو برا کہا ہے تو میں بھی آپ کی ماں کو برا کہوں گا، آپ نے میرے باپ کو برا کہا ہے تو میں بھی، اور پھر یہ گالی جو ہے اس کا ایک، اور جو یہ جواب نہیں دیتا، مطلب کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے کو ہم کہتے ہیں یہ ملنگ آدمی ہو گئے، دنیا سے ماورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ صوفی ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن جو بندہ ہے دنیا دار ہے، اس کے تو اوپر تو جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ ہمارے ہاں بڑے بڑے قتل ہو جایا کرتے ہیں، تو اور اس کا اگر آپ بہت سارے یہ عدالتوں کے اندر جو قتل ہیں، اگر آپ جا کے ان کا دیکھیں تو 2 ہی نکلیں گے کہ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، انہیں مجھے گھور ہی پائی سی، ٹھیک ہے، اب بات وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہوگی، یا انہیں میں نے ماں دی گال کٹی سی۔ اب کمنگ بیک، دیکھیے ہمارے ہاں ہر گالی جو ہوتی ہے وہ ہمارے کسی قریب ترین، یہ میں برے صغیر کانٹیننٹ، سب کانٹیننٹ کی خاص طور پہ اور اہل پنجاب کی عمومی طور پہ اور اہل پنجاب کی خصوصی طور پہ بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں بہت سارے رشتے بہت سارے رشتوں کو پیارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا مرد جو ہے اسے اپنی ماں کا رشتہ بڑا پیارا ہے، لہذا مرد کو سب سے بڑی گالی جو ہے وہ اس کی ماں کی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کو جو رشتہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے وہ اس کی بہن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ یہ تیسرے نمبر پہ رکھیے، دوسرے نمبر پہ اس کو اپنا باپ بہت رسپیکٹیبل لگتا ہے، تو دوسری بڑی گالی جو ہوتی ہے وہ اس کے باپ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پھر اس کا رشتہ ہوتا ہے اس کی بہن کا، اور وہ اب دیکھیے مردوں کو یہ ماں اور بہن کی 2 گالیاں بڑی فریکوینٹلی ان کے مخالفین دیں گے اور دونوں ایک دوسرے کو اس سے سرفراز کریں گے، اور یہ جو اسپیکٹ ہے اس کو ذرا مد نظر رکھیے گا۔ اسی طرح خاتون جو ہے اس کو اپنے باپ کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے، اور خاتون کے سامنے کہیں پہ بھی، کالج میں، سکول میں، سسرال کے ہاں، بازار میں، اس کے باپ کی گالی دے وہ اڑ کے بجے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا کریں کہ برے صغیر سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ 2 طبقات رہے ہیں، ایک رولنگ ایلیٹ رہی ہے اور ایک وہ رہا ہے، اور خاص طور پہ مسلم اشرافیہ کے اندر تو یا نوابین ہوتے تھے یا خادمین ہوتے تھے، درمیان کا مڈل کلاس کوئی نہیں تھا، تو نوابین نے خادمین کے ساتھ جو چاہا کرنا ہوتا تھا اور جو زبان چاہے استعمال کرنی ہوتی تھی، اگرچہ شستہ نوابین بھی پائے جاتے تھے، لیکن
عوام کے ہاں، رعایا کے ہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ وہ جب سسٹم ختم ہوئے نوابین والے اور انگریز بھی گیا اور یہاں پہ ایک مسلم مڈل کلاس ابھری، تو اس مسلم مڈل کلاس نے رسپیکٹ آنر کے حوالے سے وہی لیگیسی انہیریٹنس کی جو نوابین کی انہیریٹنس تھی۔ کیسی بڑی بات کہہ گیا ہوں۔ تو نتیجے کے طور کے اوپر اس کے اوپر لڑائیاں، مار کٹائی اور قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ اس کے اوپر تو آپ نہ جائیے، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مخالفین کے لیے اور ان کے فالورز جو ہیں، جو ان کے عبادت گزار بندے ہیں، جو صبح صبح اٹھ کے جناب عمران خان صاحب کی تصویر کو سجدہ کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، وہ اور جناب عمران خان صاحب کی امامت کے اندر خلیفہ ریاست پودینہ کے جو خلیفہ ہیں، ان کے ریاست پودینہ کے جو خلیفہ صاحب ہیں، ان کی امامت کے اندر وہ اپنے مخالفین کے لیے کون سی بد زبانی کا جو لیول ہے، ننگی گالیاں تک وہ ادا نہیں کرتے۔ اور اتنے شاہ کوٹلا ایک کہے گا سی وہ پونکا، وہ آج کل چپ ہوا ہے، وہ یو اے ای میں بیٹھ کے گالیاں بکا کرتا تھا پی ٹی آئی کے تمام مخالفین کو۔ وہ ایک کوئی فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ سے، اس نے ججوں کو گالیاں کٹ ماری، اور پھر ججوں نے بلا لیا نا جی اب پاسپورٹ ایکسپائر ہوا پھرتا ہے اور دنیا کو اپیلیں کرتا پھرتا ہے، اب گالیاں کٹ ججوں کو کٹ۔ چلیں، ہمیں نکالتا تھا، نواز شریف کو نکالتا تھا، صحافیوں کو نکالتا تھا، تو بڑے پی ٹی آئی والے واہ 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 تالیاں بجاتے تھے، اس کو شیئر کرتے تھے ہر گروپ کے اندر۔ اب کرو نا اس کو، وہ پڑ گیا ایک دن انہی کے باپ ثاقب نثار کو۔ بھی کتے کا کام بھونکنا ہے، وہ ہر ایک پہ بھونکے گا تو وہ بھونکا، ٹھیک ہے، وہ شاہپور کا جو کتا ہے۔ تو پھر نتیجے کے طور پہ پھر یہی کچھ ہوا۔ اچھا، اب دیکھیے جب آپ کو مریم نے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اہل پاکستان، آپ کی رسپیکٹ اس وقت بھی کرتے تھے جب آپ پاکستان میں تھیں، اور جو کولیکٹیولی سوسائٹی جو تھی انہوں نے کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، اور آج بھی وہ لوگ جو ہیں، جو میجورٹی مسلم مڈل کلاس ہے اس ملک کی بھی، اور ایون نان مسلم مڈل کلاس بھی، وہ آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے فار دا سیکریفائس یو میڈ، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے ماضی میں قربانی دی اس کی بھی، اور جو اب دے رہی ہیں۔ دیکھیے آپ 3 بچوں کو پال رہی ہیں، چلیں 2 میں تو آپ قصوروار ہو گئیں، تیسرے کی تو آپ کو ذمہ دار بھی تو نہیں ہے نا۔ لیکن یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بنیاد کے اوپر آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ شکوہ نہ کریں کہ یہاں پہ آپ کے خلاف یا کوئی نسلی تعصب کے الفاظ بولے گئے ہیں، بلکہ آپ اس کو یوں پازیٹیو لیں کہ جو مریم نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے سر گولڈ سمتھ کو، اب دیکھیں نا، آپ کے بظاہر تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، آپ اپنے فادر کے ڈیپینڈنٹ ہیں اور انہی کے گھر میں مقیم ہیں، اور آپ کے مطلب ڈیفینیٹلی آپ کے فادر جو ہیں سو رچ پرسن، اور ان کی بہت ساری جو انہیریٹنس ملے گی جب وہ اس دنیا سے جائیں گے، تو وہ آپ مطلب پاکستان کی ٹرم کے اندر تو آپ کھرب پتی سے بھی زیادہ ہوں گی نا۔ لیکن جب تک وہ نہیں ملتی تب تک تو آپ کو خرچہ انہی کی طرف سے ملتا ہے نا، تو آپ اپنے فادر کے گھر مقیم ہیں۔ تو اگر یہ کہا گیا ہے تو یہ ایک قسم کا ٹریبیوٹ ہے سر گولڈ سمتھ کو، کہ وہ جو ہے ایسے لوگ، ایسے بچے جن کو ان کے باپ نے اپنی زندگی میں ابینڈن کر دیا ہو، اور ایسی بچی جس کو اس کا باپ اون کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ ان کو شہزادوں کی طرح پال رہے ہیں، تو دیٹ از اے ٹریبیوٹ ٹو یو اینڈ یور فادر۔ آپ اس کو مائنڈ نہ کریں بھابھی، میں آپ کو بڑی رسپیکٹ اور بڑے آنر افیکشن کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر انور، پھر میرے منہ سے سر انور پرویز نکلتا ہے، سر گولڈ سمتھ جو ہیں وہ اس دور کے بہت بڑے فلنتھراپسٹ ہیں، اور ان کی جو فلنتھراپی کی داستانیں ہیں وہ پوری جیوز کمیونٹی میں بھی بکھری پڑی ہیں، اور اس کے باہر بھی انہوں نے بہت سارے سوشل ویلفیئر کے کام کیے ہیں، اور خاص طور پہ یہ والا کام جو وہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، کہ مطلب کہ وہ جو ہے وہ ایسے 3 بچوں کو اپنے گھر میں رکھ کے شہزادوں کی طرح پال رہے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا ابلاغ کا مسئلہ ہو گیا ہمارے ہاں، جو گالی کا کلچر ہے سب کانٹیننٹ میں، آپ یہاں پہ رہی تھیں، آپ کو سمجھ لینا چاہیے تھا، اور تھوڑا سا آپ کی اوور سینسٹیوٹی ہو گئی۔ ادروائز اہل پاکستان جو ہیں وہ آج بھی آپ کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے نہ ہوں، لیکن اس دفعہ جب جو ہیں
وہ جو آپ کے سابق جو ہیں شوہر، وہ اپنے بچوں کی نانی سے جب ملنے کے لیے تشریف لائیں، اور اس دوران اگر آپ کو موقع ملے تو ان کو یہ گزارش کیجیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے بچوں کو گالی بکیں گے اور کسی کے باپ کو گالی بکیں گے یا کسی کے ساس یا سسر کو گالی بکیں گے، تو جو ہمارا کلچر ہے وہ اس بات کے اوپر گزارش کرتا ہے کہ اس کا رسپانس بھی اسی زبان کے اندر آئے گا، تو اس میں آپ کی ذات کے اوپر بات آتی ہے۔ تو آپ سے یہ دستبستہ عرض ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی کے ماں باپ کو برا مت کہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ تو آپ کسی کو برا مت کہیے، کیونکہ آپ عدالت نہیں ہیں اور عدالتوں میں وہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو چور ڈاکو کہیں گے تو جواب میں وہ بھی آپ کو زکوٰۃ چور کہے گا، ماں کی قبر بیچنے والا کہے گا، وہ جو اس کے منہ میں آئے گا وہ کہے گا نا۔ تو مت گالی دیجیے ایسی، اسے یہ سمجھائیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے کے اوپر سمجھ جائے، وہ آپ کی بات سمجھتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے اپنے تینوں بچے آپ کے پاس چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور بس میں نے یہی کہنا تھا، بڑی دستبستہ عرض کرنی تھی محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ سے۔ اگر میری بات سے، کسی بھی بات سے کوئی ہلکا سا بھی ایسا شائبہ گزرا ہو کہ میں نے طنز کیا ہے یا میں نے کوئی ان کو ایسی بات کہنے کی کوشش کی ہے جس سے نسلی تعصب کی بو آتی ہے، تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔